अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद अनीशा। और आप सबको देखने वालों को मेरी जानिब से, मेरे चैनल, मेरी टीम सबकी जानिब से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। और जिस तरह से पूरा साल रमज़ान का इंतज़ार होता है और फिर हम जो हैं हर मतलब रमज़ान का ये जो पूरा एक महीना होता है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि खूब इबादत करें, खूब इबादत का एक सिलसिला बनाएं, पड़ोसियों को इफ्तार भेजें, उन लोगों को इफ्तार भेजें जो इफ्तार नहीं कर पाते किसी भी मामलात की वजह से। हर चीज़ का हम समझते हैं कि सवाब बढ़ जाता है। आज हम इसी पे बात करेंगे क्योंकि हमने अमूमन देखा है कि रमज़ान में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो वाकई इस पे हम ज़रूर बात करेंगे कि इबादत जिस तरह से हम नॉर्मल डेज़ में करते हैं, उसका सवाब क्या रमज़ान के टाइम पे बढ़ जाता है और कितना गुना बढ़ जाता है। थोड़ी सी उस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है मुफ्ती अहमद मुनीर नूरानी साहब, उनको मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा मुफ्ती साहब, रमज़ान का महीना माशाल्लाह बाबरकत महीना, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी कि आप हमारे जी। और मुफ्ती साहब, अमूमन हमने, क्योंकि मैंने बचपन से एक चीज़ सुनी है कि जब भी रमज़ान आता घर वाले कहते हैं, बुज़ुर्ग नानी दादी सब के, नमाज जो है उसकी पाबंद हो जाओ, कुरान पढ़ो और जितनी इबादत कर सकती हो उतनी इबादत करो क्योंकि रमज़ान में इसका सवाब बढ़ जाता है, हर चीज़ का अजर बढ़ जाता है। थोड़ा इस हवाले से डिटेल में बताइएगा हमारे देखने वालों को। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो फर्ज इबादत हैं, जैसे नमाजें फर्ज हैं, उनको तो हमेशा अदा करना चाहिए। बाकी जो फर्ज इबादत के साथ साथ दूसरी इबादत है वो भी बाकी दिनों में भी करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान में उनका ज्यादा एहतमाम करना चाहिए क्योंकि रमज़ान में जो नेकी का अजर है वो बढ़ जाता है। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान मुबारक का तारुफ कराया, हज़रत सलमान फारसी की एक मशहूर और तवील हदीस है, उसमें ये बात मौजूद है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान मुबारक में जो शख्स नफली इबादत करता है, अल्लाह पाक उसे फर्ज इबादत के बराबर सवाब अता फरमाता है, और जो शख्स इसमें फर्ज इबादत अदा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे 70 फर्जों के बराबर सवाब अता फरमाता है। यानी इस महीने में जो नेकी का अजर है, इस हदीस के मुताबिक कम अज कम 70 गुना बढ़ जाता है। अच्छा। तो इसलिए बड़ों की ये तालीमात हैं कि रमज़ान मुबारक में नेकी का जो एहतमाम है वो ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान मुबारक की बरकतों से उसका सवाब भी ज्यादा होता है और उसकी बरकत भी ज्यादा होती है। तो इस वजह से रमज़ान मुबारक में बाकी दिनों की बनिस्बत नेकियों का रुझान ज्यादा होता है, तिलावत कुरान पाक की तरफ भी, नमाजों की तरफ भी और अल्लाह पाक के रास्ते में माल खर्च करने की तरफ भी, इसलिए ज्यादा रुझान होता है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक चीज़ और आपसे पूछूंगी कि एक रूटीन ये भी है रमज़ान में इफ्तार के बाद थोड़ी सी नींद भी आ जाती है, थोड़ी देर के लिए सो भी जाते हैं। अब मुझे बताएं कि तहज्जुद के जिस तरह से कहा जाता है कि सोना जो है वो लाजमी होता है, थोड़ा सा मैं इस चीज़ को इसलिए पूछ रही हूँ कि आप बेहतर तरीके से हमें गाइड करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इस साल रमज़ान में जो हम ठीक नहीं कर पा रहे थे वो ठीक हो जाए। कि अमूमन मैंने भी ये सुना है और मेरे ख्याल से बहुत सारे जो हमें देखने वाले हैं उन्होंने ये सुना है कि तहज्जुद की नमाज के लिए आपको सो के उठना लाजमी होता है। अब थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि इफ्तार के बाद जो हम सोते हैं, अब उस सो के उठने के बाद भी हम तहज्जुद अदा कर सकते हैं या उसके बाद फिर एक बार सोना होगा, 2, ढाई, 3 बजे का ही टाइम हो तहज्जुद के लिए? थोड़ा सा अगर इन चीज़ों को क्लियर कर दें, क्योंकि रमज़ान के महीने में ना लोग बहुत खुश होते हैं कि हमारे पास वो वाला टाइम आ चुका है कि जिसमें हम तहज्जुद अदा कर सकते हैं। जी, इस हवाले से ये है कि तहज्जुद की जो नमाज है, क्योंकि बड़ी अजीम नमाज है, अफजल तरीन नमाज है, और तहज्जुद पढ़ने का जो वक्त है उसकी बड़ी फजीलत है। कुरान पाक में भी उसकी फजीलत मौजूद है, अहादीस में भी उसकी फजीलत मौजूद है। यकीनन खुश नसीब है वो लोग जो तहज्जुद अदा करते हैं। और मैं आपके तवस्सुल से आपके नाज़रीन को ये भी बता दूं कि तहज्जुद की नमाज वो अजीम नमाज है जो हुजूर अलैहिस्सलाम पे फर्ज थी। यानी आम मुसलमानों पे दिन रात में 5 नमाजें फर्ज है, हुजूर पे 6 नमाजें फर्ज थी, तहज्जुद भी हुजूर पे फर्ज थी। तो तहज्जुद हुजूर पे तो फर्ज थी, उम्मत के लिए जो नफिल नमाज है, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है माशाल्लाह। इसके लिए कुछ शराइत हैं, जैसे आप कह रही थी कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इफ्तारी करके इंसान लेट जाता है, सो जाता है और फिर उठता है, लेकिन तहज्जुद के लिए याद रखें कि इशा की नमाज अदा करने के बाद सोना लाजिम है। अच्छा। इफ्तारी के बाद जो सोया है, इशा की नमाज से पहले
یہ تہجد کے لیے کافی نہیں ہے. تہجد کے لیے عشاء کی نماز، عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد سونا لازم ہے. اس کے بعد جب وہ اٹھے گا، یعنی عشاء کی نماز آپ نے ادا کر لی، فرض ادا کر لی، اس کے بعد اگر سو گئے، نیند آ گئی، پھر جیسے ہی اٹھے گا تو تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تہجد کا وقت پوری رات ہوتا ہے، بس اس کے لیے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نیند کرنا ضروری ہے، چاہے وہ چند سیکنڈوں کی نیند کیوں نہ ہو، نیند ضروری ہے. نیند کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو آپ کا تہجد کا وقت ہو جاتا ہے. آج کل کیونکہ ماشاءاللہ سحری کے لیے لوگ اٹھتے ہی ہیں، اور تہجد کا جو اصل وقت ہے اور قبولیت کا جو اصل وقت ہے وہ یہ سحری کا ہی وقت ہے. تو سحری کرنے کے لیے یہ ہے کہ جب ہم اٹھتے ہیں کہ اگر 5-10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور اس میں جو ہے وضو کر کے تہجد بھی ادا کر لیں اور سحری بھی کر لیں تو یقیناً اس کی برکتیں اور زیادہ ہے. کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ دن رات کا جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں ان میں افضل ترین وقت یہ ہے. دعاؤں کی قبولیت کا وقت بھی یہی ہے، اور تہجد کا اصل جو وقت ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں تہجد ادا فرماتے تھے وہ یہی وقت ہے. تو اس وقت میں اگر تہجد ادا کیے جائے تو زیادہ بہتر ہے. ورنہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے ہی کوئی انسان سوتا ہے، نیند اس کو آ گئی، اس کے بعد جب آنکھ کھل گئی اس کی تو وہ تہجد پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تہجد کی نماز کے کتنی رکعت زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتا دیں. جی تہجد کی نماز جو ہے احادیث میں مختلف تعداد ثابت ہے. نفل نماز ہے، کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں. یعنی احادیث میں 2 بھی ثابت ہیں، 12 بھی ثابت ہیں. اگر کہ 12 سے بھی زیادہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں. نفل عبادت ہے، کوئی اس میں تعداد کی پابندی نہیں ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آپ 8 رکعتیں پڑھتے تھے. حضور اکثر جو ہے تہجد کی 8 رکعتیں پڑھتے تھے. ویسے یہ ہے کہ 2 رکعتوں سے 12 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں. اس میں پھر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورت کون سی پڑھوں. کوئی بھی سورت پڑھیں، کوئی متعین نہیں ہے، جو آپ کو آسان ہو وہ پڑھ لیں، کوئی سورت متعین نہیں ہے. اور اس کا جو طریقہ ہے وہ بھی خاص کوئی طریقہ نہیں ہے. عام جیسے روٹین کی نوافل ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، ویسے ہی پڑھنا ہے، اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے. اچھا مفتی صاحب، تھوڑا سا عموماً مطلب ہم تو اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو مسلمان لوگ ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، بھائیوں کو، بڑے بھائیوں کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، جو طریقہ کار بچپن سے دیکھتے ہیں، وہ اسی طرح پھر آگے اپنی زندگی کو لے کے چلتے ہیں. ہم لوگوں نے بچپن سے یہ سنا ہے کہ تہجد کی نماز کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور تہجد کی نماز میں اٹھنا، نماز پڑھنا، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا میں اگر آپ کچھ نہیں بھی مانگتے تو آپ کو مل جاتا ہے. یہ چیزیں ہم نے بچپن سے بہت سنی ہے، اور عموماً لوگوں کو دیکھا بھی ہے کہ جب وہ زندگی میں بہت مشکل میں آ جاتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تب وہ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھو، انشاءاللہ تمہاری دعا قبول ہوگی. تھوڑا تہجد کی نماز کے چیزوں کو جو ہم نے اس طرح سے جوڑ دیا کہ آپ دعا نہ بھی مانگیں تو اللہ آپ کو سب کچھ دے دے گا اگر آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. جی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا، تہجد کا جو وقت ہے نا یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹوں سے جو خطا ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے والد سے عرض کی کہ ابا جی ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں. تو انہوں نے کہا تھا تاستغفر لکم، میں ان قریب تمہارے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا. یعنی ابھی نہیں مانگ رہا ہوں لیکن تھوڑی دیر کے بعد مانگوں گا. تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میں تہجد کے وقت اپنے بیٹوں کی بخشش کے لیے دعا مانگوں تاکہ میری دعا قبول ہو جائے. تو تہجد کے وقت دعا کی قبولیت کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، اور ایسی احادیث بھی موجود ہے. شب برات یا شب قدر یہ راتیں تو ایسی ہیں کہ غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی پوری رات احادیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ گر ہوتا ہے اور اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے. کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخشوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرماؤں. لیکن یہ ان راتوں میں تو مغرب سے لے کے فجر تک یہ سلسلہ ہوتا ہے، ہر رات میں یہ سلسلہ ہوتا ہے. اور یہ سلسلہ کب ہوتا ہے؟ تہجد کے وقت. یعنی جو سحری کا ہمارا وقت ہے نا، اس وقت احادیث پاک کے مطابق اللہ پاک ہر رات اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ اجلال فرماتا ہے اور اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے. کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخشوں، کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دوں. لہٰذا علماء نے لکھا کہ اس وقت میں جو بھی جائز دعا مانگی جائے، خاص طور پہ سجدے میں سر رکھ کے آنسو بہاتے ہوئے جو بھی جائز دعا مانگی جائے اللہ پاک قبول فرماتا ہے.
یہ جو ہے سوچ، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ آپ دعا نہیں مانگے اللہ پاک عطا فرما دے گا. اللہ پاک عطا فرماتا ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، بن مانگے بھی وہ عطا فرماتا ہے، لیکن مانگنے والا بندہ اس کو بڑا پسند ہے. ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں مانگو گے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش کی دعا نہیں کرو گے، رزق کی دعا نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق لے آئے گا، وہ پھر جو ہے اس سے بخشش کی دعا مانگیں گے. یعنی اللہ پاک یہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگے، اس کے بندے اس کے گناہوں کی بخشش مانگے، اس سے بندے اس سے رزق کی بخشش مانگے تاکہ وہ ان کو بخش دے. مانگنے والا بندہ اللہ کو زیادہ پسند ہے، تو لہٰذا دعا مانگنے کا جو ہے اس کا جو ہے زیادہ فائدہ ہے. اور دعا مانگنے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ دنیا میں آپ نے جو چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ پاک اگر آپ کے لیے وہ بہتر ہے تو اللہ پاک عطا فرما دے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے دعا کے لیے کہ دعا مانگنے سے آخرت کا اجر اور ثواب ملتا ہے. دعا بھی ایک عبادت ہے. جس طرح نماز پڑھنے سے آخرت میں ثواب ملے گا، اسی طرح دعا مانگنے سے بھی آخرت میں اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان آخرت میں دعاؤں کا اجر اور ثواب دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش کہ میں ساری زندگی دعا مانگتے ہی گزار دیتا اور مجھے زیادہ اجر اور ثواب ملتا. تو دعا مانگنے سے جو ہے ضروریات بھی پوری ہوتی ہے، اجر اور ثواب بھی ملتا ہے. اور خاص طور پہ تہجد کے وقت جو دعا ہے اس کی قبولیت کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں. اچھا مفتی صاحب، عموماً ایک چیز میں خود کے لیے بھی کہتی ہوں، شاید اور لوگ بھی دیکھنے والے کہتے ہوں گے، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا ہم کر لیں کہ ہمارا نماز کے پابند ہو جائے. عموماً میں یہ دعا اللہ سے نماز میں کرتی ہوں کہ اللہ مجھے ایسا کر دے کہ میں نماز کی پابند ہو جاؤں، کہ اذان ہو تو مجھے بے چینی ہو، میں کہیں بھی ہوں میں نماز پڑھوں. کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے ہم نماز کے پابند ہو جائیں. عموماً لوگ جو ہے کوشش کرتے ہیں پر اس طرح پابند نہیں ہو سکتے. اس کے لیے آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی، اس کے لیے ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو. بالکل ٹائم ہے، آپ بتائیں. بالکل بتائیں، ٹائم ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یعنی ابھی خواتین بھی مسجدوں میں جا رہی تھی جی، تو ایک نوجوان تھا، وہ ایک خاتون کے پیچھے لگ گیا. یعنی وہ خاتون نماز پڑھ کے آتی تو نوجوان اس کا راستہ روک لیتا. اس خاتون نے کچھ ٹائم تو اس کو نظر انداز کیا، پھر اس خاتون نے اس نوجوان سے بات کی کہ اللہ کے بندے میرا راستہ کیوں روکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کو حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس خاتون نے کہا اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ حضرت عمر کے پیچھے 40 نمازیں پڑھ لیں. 40 نمازیں پڑھ لیں. جب آپ کی 40 نمازیں مکمل ہوں گی تو اسی جگہ پہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں گی، میں آپ کو ملوں گی. تو اس نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اس نے پابندی کے ساتھ نمازیں پڑھنا شروع کر دی. جب وہ آیا تو وہ خاتون راستے پہ کھڑی تھی. تو اس خاتون نے کہا ہاں میں کھڑی ہوں. تو اس نے کہا نہیں، اب میرے دل میں آپ کی محبت کی بجائے اللہ کی محبت آ گئی ہے. سبحان اللہ. اب مجھے آپ کو نہیں، اللہ کی ضرورت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پابندی کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ، خشوع و خضوع ضروری ہے. آج کل ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اصل ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جسم تو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن ہماری سوچ، ہمارا دماغ کوئی اور ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے عموماً مفتی صاحب. بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. عموماً ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بعد میں خود استغفر اللہ کر رہی ہوتی ہوں کہ نماز میں خیالات آ رہے ہیں کہ صبح کام پہ جانا ہے. خیالات ایک یہ ہے کہ خیالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے، آتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم خود پہ خود ہی وہ یعنی غالب کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا، تو اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ہمیں طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی وضو صحیح طریقے کرنا آنا چاہیے آپ کو نماز کے لیے جی. اور پھر جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح طریقے اس کو ادا کرنا چاہیے. اس کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنتیں ہیں، وہ صحیح طریقے آپ ادا کر رہے ہو. اور خاص طور پہ نماز میں ہم جو کچھ پڑھتے ہیں نا، ہماری توجہ اس پہ ہونی چاہیے اور اس کا ترجمہ آنا چاہیے. کم از کم ایک مسلمان کو یہ تو ہونا چاہیے کہ نماز میں جو کلمات خیر وہ پڑھ رہا ہے، ثنا پڑھ رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے یا تسبیحات پڑھ رہا ہے، تحیات پڑھ رہا ہے، اس کا ترجمہ اس کو آنا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ وہ اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہے. کیا بات. پھر اس کے ساتھ جب آپ توجہ کریں گے، ترجمے پہ توجہ کر کے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کو پھر دل لگے گا. اس طریقے سے پابندی کے ساتھ اگر 40 نمازیں پڑھ لی جائے تو یقیناً انسان جو ہے وہ نمازی ہو جاتا ہے، پھر نماز کا وہ پابند ہو جاتا ہے. پھر ایسے ہو جاتا ہے جیسے آپ کی طبیعت میں یہ چیز داخل ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایک چیز کی عادت ہو جاتی ہے، جب وہ آپ نہیں کرتے ہیں تو بے چینی محسوس کرتے ہیں. تو جب اس طریقے سے آپ نماز ادا کریں گے
تو پھر آپ کو جو ہے بے چینی ہو جائے گی. یعنی جب آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی تو بے چینی ہوگی. جب تک نماز نہیں پڑھیں گے سکون نہیں آئے گا. اس کا علماء نے یہی طریقہ لکھا ہے کہ نماز کو صحیح طریقے ادا کرنا چاہیے، اور نماز میں جو کلمات ہم پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ آنا چاہیے، اور پھر نماز پڑھتے ہوئے اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے، اللہ پاک سے کیا راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے. اچھا مفتی صاحب، دعا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں دعا میں ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ سے دعا کس طرح سے کرتے ہیں، کیا پتہ ہم ٹھیک دعا کر رہے ہیں، صحیح طرح سے کر رہے ہیں، ہمارا طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں ہے. عموماً لوگ اس طرح سے بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے مانگنے کے لیے ہم جو دعا کرتے ہیں پتہ نہیں وہ طریقہ کار شاید ٹھیک نہیں ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہمارا جو آج کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں. ہم نے چند دعائیں رٹی ہوئی ہیں، ان کا مطلب، ان کا ترجمہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، بس وہ رٹی ہوئی ہوتی ہیں، وہ یہ پڑھ لیتے ہیں اور توجہ نہیں کرتے ہیں. اصل دعا یہ ہے، وہ علامہ اقبال نے کہا تھا، دعا جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دعا کے لیے ضروری ہے کہ آپ دل سے مانگیں. نمبر 1، آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کی توجہ ہو، آپ دل سے مانگیں. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جائز دعا مانگیں. یاد رکھیں، اگر ناجائز اور حرام کام کی دعا مانگیں گے وہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور اس کی نحوست سے 40 دن پھر آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی. ہمیشہ جائز اور اچھے کام کی دعا مانگے، ناجائز اور حرام کام کی دعا نہ مانگے. یعنی آپ یہ تو دعا مانگے کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، یہ دعا کوئی نہ مانگے کہ یا اللہ مجھے جوا میں کامیابی دے، مجھے فلاں حرام کام میں کامیابی دے. یہ دعا نہ مانگے، جائز اور اچھے کام کی دعا. جی، دعا کے لیے تیسری چیز یہ ضروری ہے کہ جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو آپ کو قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. یعنی آپ کے دل اور دماغ میں یہ بات راسخ اور پختہ ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے ہر چیز عطا کرنے پر قدرت رکھتا ہے. دعا جو آپ مانگ رہے ہیں آپ کو اس کی قبولیت کا پکا یقین ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ اپنے الفاظ میں دعا مانگیں یا عربی سے یاد کی ہوئی دعا مانگیں توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تو یقیناً دعائیں قبول ہوتی ہیں. لیکن اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہم لوگ کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً مل جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اس کی میں مثال دے کے بات سمجھاؤں گا کہ جیسے بچہ ماں باپ سے ہر چیز مانگ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ بھی دو وہ بھی دو، لیکن ماں باپ بچے کو کیا دیتے ہیں جو بچے کے لیے بہتر ہوتا ہے، جو بچے کے لیے فائدے مند ہوتا ہے. جو چیز نقصان دہ ہو وہ ماں باپ بچے کو نہیں دیتے ہیں. تو ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں گے، یا اللہ ہمیں یہ دولت بھی دے، یہ عہدہ بھی دے، یہ بھی کامیابی دے. لیکن اللہ پاک ہماری ضرورتوں کو، ہمارے فائدے کو، ہماری کامیابی کو ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے جو بہتر ہوگا اللہ پاک ہمیں وہ عطا فرمائے گا، اور جو بہتر نہیں ہوگا وہ عطا نہیں فرمائے گا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ پاک پھر آخرت میں اجر عطا فرماتا ہے. اللہ پاک نے انسان کو جو اس کے لیے بہتر ہے نا اسی حال میں رکھا ہے. جس کا غریب ہونا بہتر تھا اللہ نے اس کو غریب بنایا ہے، جس کا امیر ہونا بہتر تھا اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے. وہ علماء نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہے نا وہ پانی میں نہا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ اداس ہو کے ایک طرف بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم اداس کیوں بیٹھے ہو، تم بھی کھیل ہو؟ تو اس نے کہا میں دیکھ نہیں سکتا، میری آنکھیں نہیں ہیں، اس لیے میں نہیں کھیل رہا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا رب العالمین اس کو آنکھیں عطا فرما تاکہ یہ بھی دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلے. تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو آنکھیں عطا فرمائی. اب جب اس نے دیکھنا شروع کیا تو اس نے زور سے آواز نکالی اور پانی میں چھلانگ لگائی. تھوڑی دیر تو بچوں کے ساتھ کھیلا، لیکن اس کے بعد ایک بچے کو اٹھا کے ادھر پھینکا، ایک کو اٹھا کے ادھر پھینکا، کسی کو پانی میں ہوتے دے رہا ہے. ایسا منظر ہو گیا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ بچہ اکیلا نہا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، باقی سارے بچے تنگ ہو کے وہ باہر ایک طرف پریشان بیٹھے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھتے رہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیری حکمت تو ہی بہتر جانتا ہے، اس کی آنکھوں سے اس کا اندھا ہونا بہتر تھا، کیونکہ یہ دیکھ رہا ہے تو تیری مخلوق کو یہ تنگ کر رہا ہے، تو مہربانی فرما اس سے آنکھیں واپس لے لے. تو یاد رکھیں اللہ پاک نے جس کو جس حال میں رکھا ہے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، اور وہ جانتا ہے جس کو جس میں بہتر تھا اسی حال میں اس نے رکھا ہے. لہٰذا دعا میں بھی ہم تو ہر چیز مانگتے ہیں لیکن مالک الملک وہی عطا فرماتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے. بالکل. اچھا مفتی صاحب، عموماً جو ہے لوگ دعا مانگتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب وہ انہیں تو ٹھیک لگتا ہے
پر بات آپ نے جو مثال دی بہت اچھی دی کہ ہم ماں باپ سے بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں پر وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے. تو وہی چیز ہے. پر عموماً لوگ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی, ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہے, اور ایسا گلہ کرتے ہوئے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. تو ایسی کیا وجوہات بنتی ہیں کہ دعائیں یا تو پھر وہ ان کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, یا وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی وہ کہاں جمع ہو جاتی ہیں, ان کا ریٹرن کیا ملتا ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے, کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں آپ کو پتہ ہے معاشرے میں وہ لوگ زیادہ ہیں جو ناشکری زیادہ کرتے ہیں. حالانکہ شکر گزار رہنا چاہیے, ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا, موسم ہر قسم کے ہمارے پاس ہیں, صحت ہمارے پاس ہے الحمدللہ, اتنے اچھے رشتے ہیں, ہر ایک چیز ہے, پر پھر بھی ناشکری آپ کو پتہ ہے کہ بندوں میں پائی جاتی ہے, اور کچھ لوگ تو کچھ زیادہ ہی ناشکری کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی نا کچھ شرائط ہیں. جی کچھ شرائط تو میں نے پہلے عرض کی ہیں, جیسے حلال چیز کی دعا مانگے, توجہ کے ساتھ دعا مانگے. نمبر 3 یہ ہے کہ قبولیت کی امید کے ساتھ دعا مانگے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی, اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل اکثر لوگوں کا جو کھانا پینا ہے وہ حلال نہیں ہے. جی جب کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہو, حرام کا ایک گھونٹ ہو, تو اس کی دعا قطعی طور پہ قبول نہیں ہو سکتی. حدیث پاک میں آتا ہے, آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ دور سے سفر کر کے آئے, بیت اللہ میں آئے, مقام ابراہیم اور مقام ملتزم کے پاس کھڑے ہو کے دعا مانگے, فرمایا اگر اس کا کھانا حلال نہیں ہے, اس کا پینا حلال نہیں ہے, تو اتنی مقدس جگہ پہ بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. جی تو دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہم جو ہے نا اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہم جو کھا رہے ہیں کیا یہ حلال ہے یا نہیں ہے, ہم جو پی رہے ہیں کیا یہ حلال ہے یا نہیں ہے. تو جب پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا یا حرام کا گھونٹ ہوگا تو دعا قبول نہیں ہوگی. آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں میں ایک حکمران گزرا ہے, حجاج بن یوسف, وہ بڑا ظالم حکمران تھا, وہ ظلم کرتا تھا. ظلم کا آغاز جب اس نے کیا تو اس نے اپنے جو درباری تھے, جو مشیر تھے, ان سے مشورہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے میرے خلاف بد دعا نہ کریں, اور ان کی بد دعا قبول ہو جائے گی تو میں برباد ہو جاؤں گا. تو مشیروں نے اس کو مشورہ دیا کہ ٹیکس کے پیسے بڑھا کے نا یہ پیسے لوگوں کو کھلاؤ, یعنی حرام کر کے ان لوگوں کو کھلاؤ. جب یہ حرام کھائیں گے تو آپ کے حق میں, آپ کے خلاف جو بھی بد دعائیں کریں گے ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. پھر وہی ہوا, اس کے خلاف لوگوں کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی تھی, کیونکہ اکثر لوگوں کا جو کھانا پینا ہوتا تھا وہ جائز نہیں ہوتا تھا, حرام کا ہوتا تھا. تو یاد رکھیں اگر کھانا پینا حلال کا نہ ہو, حرام کا ہو, ناجائز کا ہو, تو پھر جو ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ایک تو ہمیں اپنے کھانے پینے پہ توجہ کرنی چاہیے, کھانا پینا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ حلال کا ہو, حرام کا نہ ہو. اور دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ نے کہا کہ انسان کو ناشکرا نہیں ہونا چاہیے, ہر حال میں انسان جو شکر ادا کرے, شکر ادا کرے, کیونکہ انسان جو سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کچھ اور ہو. انسان سوچ رہا ہے کہ اس کی دعا کا جو اجر ہے اسے دنیا میں مل جائے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے جو فائدہ مند چیز ہوتی ہے وہ دنیا میں عطا کر دی جاتی ہے, ورنہ دعا کا جو اجر ہے وہ آخرت میں ملے گا. یعنی ہماری دعائیں آخرت کے لیے جمع ہوتی رہتی ہے, آخرت میں اس کا اجر ملے گا. نہ شکر سے کام نہیں لینا چاہیے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. فرمایا کہ میرے بندو اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتیں اور بڑھاؤں گا, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. یعنی ناشکری کرنے والوں کو اللہ پاک عذاب دے گا. 5ویں پارے کی آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا نا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ پر ایمان لے آؤ. یعنی اگر شکر کرتے رہو, ایمان لاؤ, تو پھر اللہ پاک کے عذاب سے بچے رہو گے. تو شکر کرنا چاہیے, ناشکری سے گریز کرنا چاہیے, اور حلال اور کھا کے حلال کا اہتمام کر کے پھر دعائیں کرنی چاہیے. یقیناً اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرمائے گا. بے شک. اچھا مفتی صاحب, سحری کے حوالے سے اور افطار کے حوالے سے کوئی وظائف یا اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں سے کوئی بتائیں دعا کی قبولیت کے لیے, کیونکہ بہت سارے میرے بہن بھائی ایسے ہیں جو اس ٹائم اپنے حالات سے بہت تنگ ہے, مشکل وقت ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو اس ٹائم صورتحال ہے, معاشی صورتحال جو ہے اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. بہت سارے میرے بھائی بے روزگار بھی ہیں, بہت سارے لوگوں کے گھر کے معاملات اسی وجہ سے, جب بے روزگاری ہوتی ہے, اخراجات نہیں پورے ہوتے تو گھر میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا عمل, کوئی ایسا قرآن سے آپ بتانا چاہیں کہ جس سے جائز حاجات بھی پوری ہوں,
جس میں روزگار کے لیے بھی اگر آپ کچھ بتانا چاہیں تاکہ دیکھنے والوں کے لیے اچھی بات ہے. رمضان کا مہینہ ہے, ہمارے پلیٹ فارم سے آپ کی جانب سے آپ کے توسط سے ایک اچھا میسج بھی جائے اور لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جب ہم سحری کے ٹائم اٹھتے ہیں جی تو سحری کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے. 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں اور جو ہے نا گھر والے سحری بنا رہے ہیں تو دوسرے لوگ جو فارغ ہیں وہ وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھے. تہجد کی نماز جتنی رکعتیں ہو سکے پڑھے اور اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہے نا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کے وانصرنا علی القوم الکافرین تک آخری 2 آیات, یعنی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ بڑی فضیلت والی ہیں. ٹھیک ہے, ان 2 آیات کو پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگے, اللہ پاک قبول فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ افطاری کا جو وقت ہے, جیسے آپ افطاری کے لیے دسترخوان سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور روزہ افطار ہونے میں چند سیکنڈ چند لمحے رہ گئے ہیں, تو اس وقت بھی سارے گھر والے جو ہے نا ہاتھ اٹھا کے درود شریف پڑھ کے, کوئی بھی درود شریف ہو, درود شریف پڑھ کے اللہ پاک کے کوئی بھی نام, جیسے یا اللہ یا رحمان یا رحیم, کوئی بھی نام لے کے, یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے جب ہم دعا مانگیں گے تو اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے. دعا کی قبولیت کا جو میرا اپنا آزمودہ اور تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کے سجدے میں سر رکھ کے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, لاسٹ میں مفتی صاحب ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی. عموماً آپ خوشی محسوس کرتے ہیں, حالانکہ آپ کو ملا کچھ نہیں ہوتا, کوئی ایسی چیز نہیں ملی ہوتی جو آپ نے زندگی میں سوچی ہو اور آپ کو مل گئی ہو, پر آپ بیٹھے بیٹھے سکون محسوس کرتے ہیں, خود ہی خود خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے اندر ایک خوشی جیسے بھر جاتی ہے. وہ مفتی صاحب بتائیں کہ وہ کیوں ہوتی ہے, کیا وجہ ہوتی ہے؟ عموماً میں نے لوگوں کو دیکھا, وہ یہ کہتے ہیں, بہت کم لوگوں کو دیکھا پر دیکھا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے اتنا خوش ہوتے ہیں, اس مشکل دور میں بھی ایک سکون محسوس ہوتا ہے اور دلی خوشی ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا مل گیا. جی دیکھیں, سکون اور خوشی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کو آپ پیسوں سے نہیں خرید سکتے ہیں. بالکل. آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے دولت مند ایسے ہوتے ہیں, دولت تو بڑی ہے لیکن نیند کب آئے گی جب نیند کی گولی کھائیں گے. یہ سکون اور اطمینان یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اللہ پاک سب کو عطا فرمائے. اس کے لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد سے دلوں کا سکون ہے. دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. تو یاد رکھیں, جو شخص وضو کر کے اپنے ٹائم پہ نماز پڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے, آپ اس سے پوچھیں گے وہ کتنا سکون محسوس کر رہا ہوتا ہے جی, بامقابل اس کے جو نماز نہیں پڑھ کے بیٹھا. اسی طرح جو اللہ کو یاد کر کے بیٹھا ہے, اللہ کی یاد میں بیٹھا ہے, وہ سکون میں ہے. جب انسان اللہ کی یاد میں ہوتا ہے نا, اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ولی انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے ولی اللہ کی یاد سے, ان کے جو دل ہوتے ہیں وہ اللہ کی یاد سے آباد ہوتے ہیں. اللہ کی یاد, اللہ کا خوف ان میں ہوتا ہے, تو اس کے نتیجے میں اللہ پاک باقی ہر قسم کا خوف, ہر قسم کا غم ان سے دور فرما دیتا ہے. تو لہٰذا اللہ کی یاد میں اگر ہم وقت گزاریں گے, اللہ کے ذکر میں اگر ہم وقت گزاریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے جو فرائض ہم پر مقرر کی ہے ان کو ادا کریں گے, تو اس میں ہی اطمینان اور سکون ہے. کیونکہ قرآن نے یہی کہا ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان اور سکون ہے. بے شک. مفتی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی ٹائم دیا, اور رمضان کا مہینہ مجھے پتا ہے آپ کی بھی بہت مصروفیات ہوں گی, اور اتنی ڈیٹیل میں, اتنے اچھے انداز میں آج آپ نے ہمیں, ہمارا جو ٹاپک ہے, تھوڑا سا میں ٹاپک سے ہٹ کے بھی سوال اس لیے کر رہی تھی کہ جو چیزیں عموماً لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں, تو میں نے کہا رمضان کا مہینہ ایک ایسا ہے کہ جس میں موقع ہے اور میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں, اور جو لوگوں کے سوال ہیں وہ ان کے جواب بھی ان تک مل جائیں ان کو. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم دیا اور موقع عطا فرمایا. بہت شکریہ, آپ نے یاد کیا, اللہ پاک سلامت رکھے. آمین آمین, بہت بہت شکریہ, اللہ حافظ. اچھا جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے ہمارا شو پاک الرٹس پہ ویوز اینڈ ریویوز. رمضان کے حوالے سے عموماً ہم نے بچپن سے ہی, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, بچپن سے ہی ہم نے اپنے گھروں میں ایک سلسلہ دیکھا کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاریاں, پھر رمضان میں آپ نے افطار بنانا ہے, پڑوسیوں کو دینا ہے, جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو دینا, پھر رمضان میں کوشش کرنا
کہ جو لوگ زکوٰۃ جن پہ واجب ہے، مطلب جن لوگوں کو زکوٰۃ دینی ہے، اور زکوٰۃ دینے کے لیے بھی آپ نے یہ ضرور سوچنا ہے کہ آیا ہم جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان پہ یہ زکوٰۃ لگتی ہے اور وہ اس کو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ چیزیں بھی. پھر روزہ رکھنے کا طریقہ کار کہ ہم نے وضو میں رہنا ہے، ہم نے پاک صاف رہنا ہے، ہم نے افطار کا ٹائم ہمارا یہ ہے، سحری کا یہ ہے، عبادات کا سلسلہ بنانا. پھر کوشش کرنا کہ رمضان کے مہینے میں کسی کا دل ہم سے نہ دکھے، کوئی ایسا نہ ہو کہ کسی کو ہم کوئی تکلیف دیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر آپ رمضان میں اگر کراچی کی بات کریں تو ماشاءاللہ کراچی میں افطار سے پہلے آپ یقین کریں کہ سڑکوں پہ افطار سج جاتی ہے، کہ جو مسافر ہیں وہ رستے میں اگر گزر رہے ہیں تو وہ رستے سے اپنا افطار کرتے ہوئے جائیں. سحری اگر دیکھیں تو ماشاءاللہ سحری میں بھی کافی اہتمام ہوتا ہے، اور پھر کچھ NGOز ایسی ہیں کہ بھرپور سحری کرواتی ہیں اور بہت اچھے طریقے سے عزت سے، کسی کی عزت جو ہے اس کو ٹھیس نہ پہنچے، ان چیزوں کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے. جب ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ ہم ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اس ایک مہینے کی اتنی اہمیت ہے، ہر ایک چیز کی، نیکی کی، عبادت کی، سب باتوں کی، تو پھر ہم کہیں نہ کہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ صرف یہ ایک مہینہ نہیں ہے، اللہ، اس کے بندے، اسلام، ساری چیزیں، ہم سال کے پورے 12 مہینے اگر ان چیزوں کو فالو کریں کہ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اگر کوئی غریب ہے اور ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، اگر کوئی پڑوسی میرا بھوکا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو کھانا کھلا دیں، اگر پورے سال کریں. میں حال سے یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو بہت سارے حادثات ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہو کے کرتے ہیں کسی کی زبان کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے، تو شاید بہت سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو ہم چیزیں رمضان میں کرتے ہیں، اگر سال کے پورے 12 مہینے اگر ہم اسی طرح سافٹ چلیں اور اسی طرح چیزوں کو لے کے چلیں تو آپ یقین کریں معاشرہ بہت بہتری کی طرف جائے گا. اور اس رمضان بھی میں آپ کو میسج دینا چاہوں گی کہ اپنے آس پاس ضرور دیکھیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد ضرور کریں، اور نماز میں جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے، میرے ادارے کے لیے، ہم سب کے لیے بہت ساری دعائیں کیجیے گا، اور ہم بھی آپ کے لیے دعا گو رہیں گے. اپنی ہوسٹ اینی شاہ کو دیں اجازت، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.